की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत से हम पढ़ेंगे। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। और इसके साथ साथ मैं अक्सर ये भी अनाउंसमेंट करता हूँ हर फ्राइडे को, अगर आप में से जो बहन भाई हमारी दवाइया ग्रुप का रोया का बकायदा हिस्सा बनना चाहते हैं, आप इस पिंक कार्ड को लेकर अपनी मंथली जो है हदिया जात हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमें ये पता दुआ हम ओपन है, सब दुआ के लिए आ सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो हमारी दवाइया रोया के साथ मुतफिक हैं, वो इसको पेश कर सकते हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी हम तमजीद करते हैं। इस कलाम के लिए भी हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये दुआ हम खड़े होकर करेंगे, सब बहन भाई खड़े हो जाएं, आज़ादी महसूस करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। मैं चाहूँगा अपने हाथों को खोलें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। प्रे फॉर होली स्पिरिट, रूह कुद्दस को मांगें, पाक रूह को मांगें। हालेलुया, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, पूरे हाथ ऊपर उठाएं। हालेलुया, और खुदा की कुदरत को मांगें, आजादी महसूस करें। आए खुदावंद खुदा के पाक बर्रे, मैं अपने इन तमाम बहन भाइयों के साथ मिलकर तेरे हजूर दस्ते दुआ बुलंद करता हूं कि तेरा गहरा मस्सा आज की इबादत में छा जाए। आए खुदावंद खुदा, आज की इबादत में छा जाए और कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए। तू मुझे देता जा और मैं आगे बांटता चला जाऊं। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। जमात बैठ जाए। हम पिछले चंद हफ्तों से पाक रूह के हवाले से सीख रहे हैं और पाक रूह का मज़मून जो है इल्मे इलाहियात में बहुत ही अहम मकाम रखता है और चर्चेस के अंदर इतना ज़्यादा इसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता। सिर्फ साल में एक बार ईद पैंतीकोस के दिन पैगाम दिया जाता है, वो भी एक रवायती मैसेज होता है। और हम पूरा महीना, मैं जहां जहां गया मैंने पाक रूह की मनादी की। क्यों? इसलिए कि पाक रूह अब जमीन पर क्या है? उतरा हुआ है, जमीन पर ठहरा हुआ है। और अब खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप इस पाक रूह की तसलीस के तीसरे अकनूम सलासा की हम ये है मनादी करें, खुदा का कलाम सुनाएं। अगर आप ईमाल 7 बाब और उसकी पहली रेवल्यूशन चैप्टर 7, मकाशफा 7 बाब उसकी चंद याद पढ़ें तो उसकी पहली 4 याद को पढ़कर देखें तो 4 फरिश्ते हैं जिनको हुक्म दिया गया है कि दुनिया को जरर पहुंचाएं। लेकिन इसके बाद एक और फरिश्ता आता है और वो कहता है कि ठहरे रहो जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर अपनी मोहर ना कर ले। तो इसलिए मैंने कहा कि ये रूह कुद्दस का दौर है, ये पाक रूह का दौर है। पाक रूह इस दुनिया में ठहरा हुआ है। तो लिहाजा ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ पाक रूह ही काम कर रहा है, बाप भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है और पाक रूह भी काम कर रहा है, क्योंकि हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। और काम के लिहाज से और उनका जो है फेल के लिहाज से वो मुतमाइज हैं और वो अपना अपना काम अंजाम देते हैं। तो लिहाजा मैं आज रूह कुद्दस की मनादी करना चाहता हूँ। जो हवाला पढ़ा गया
کسی کو یاد ہے کیا حوالہ پڑھا گیا؟ جلدی سے زور سے بولیں. اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت. کیا لکھا کسی کو یاد ہے؟ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. میرے ساتھ بولیں، سب بولیں لیکن. سب مل کر ہم آواز اور بلند آواز اور زور سے بولیں. لیکن جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ ٹھہرو گے یروشلم سے اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک. تم میرے گواہ ٹھہرو گے. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہالیلویہ، پریز گاڈ. کیا ہو برے کی آج شام میں تثلیث کے تیسرے اقنوم کی بات کرنے کو جا رہا ہوں، اور پاک روح کے حوالے سے ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں. تو لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. بہت سارے لوگ صرف اسی بات پہ ہی زور دیتے ہیں. آپ سب کی توجہ چاہیے جو یہاں بیٹھے ہیں یا گھروں میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، تو اسی بات پر زور دیتے کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. You will get power. لیکن یہ صرف ایک پاور نہیں ہے، یہ ایک صرف قوت نہیں ہے. It is more than that. یہ قوت سے کہیں بڑھ کر یہ روح القدس کی قوت موجود ہے. تو لہذا میں نے کیا کہا کہ یہ صرف پاور نہیں ہے، یہ صرف قوت نہیں ہے، یہ صرف طاقت نہیں ہے. It is more than that. اس سے بڑھ کر ہے. تو لہذا یہ ایک شخصیت ہے، پرسنالٹی. یہ ایک شخصیت ہے، اور جسمانی شخصیت نہیں بلکہ روحانی شخصیت ہے. کیونکہ یہ ایک شخصیت ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. کب؟ جب یہ اس کو آپ حاصل کریں گے. آپ اکیلے ہیں، مشکل میں ہیں، سمندر میں ہیں، جیل میں ہیں، پریزن میں ہیں. Nobody is there with you, but someone is with you. Hallelujah. اور وہ کیا ہے؟ پاک روح ہے جو دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ رہتا ہے. اگر بائبل آپ کے پاس ہے، آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر 14 اور اس کی ورس 16. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں کیا کرے؟ دوسرا گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس 16. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں کیا کرے؟ دوسرا مددگار بخشے، اور جسے دنیا یعنی روح حق جسے دنیا نہیں جانتی اور نہ وہ حاصل کر سکتی ہے، یعنی نہ وہ اسے جانتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا اور ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا. کون رہے گا؟ پاک روح. کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کہہ رہا ہے. یہ روح القدس کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ مسیح یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا.
اور مسیح یسوع نے بھی یہی کہا. گاسپل آف میتھیو چیپٹر 28 ورس 19, آفٹر ریزریکشن, مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مسیح یسوع نے ایک بڑا زبردست قیمتی وعدہ کلیسیا کے ساتھ کیا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. کس نے کہا؟ یسوع نے کہا. اور اس کے علاوہ کس نے کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے لیے کہا کہ وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یسوع بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے, پاک روح بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. کیا میں اور آپ بھی یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ بھی پاک روح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ زبردستی کی بات نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو پاک روح آپ کے اندر آئے گا جب آپ اس کو مانگیں گے. پچھلے مہینے میں 3-4 ہفتوں میں جہاں جہاں میں گیا, خدا نے بڑا کام کیا. ویب سائٹ پہ, فیس بک پہ گواہیاں ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو غیر زبانوں کے ساتھ پاک روح ملا. 45 people are blessed with the Holy Spirit and with the gift of tongues. یعنی 45 لوگوں کو پاک روح ملا. تو آج بھی خدا کا روح زمین پہ ٹھہرا ہوا ہے. تو بات میں نے ایک سوال آپ پہ چھوڑا تھا, شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں. آپ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں, میرے ساتھ رہیں جب میں کلام دیتا ہوں. ایسے ہی جیسے آپ کسی بلڈنگ میں, کسی جو ہے پلازا میں جانا چاہتے ہیں, اپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, وہ اپارٹمنٹ جو ہے 3رے فلور پر ہے, تو آپ ان سیڑھیوں سے چڑھ کر جا رہے ہیں. اگر آپ ایک سیڑھی کو مس کر دیں, دوسری کو مس کر دیں, تو کیا ہوگا؟ آپ گر جائیں گے, چوٹ لگے گی. اور اسی طرح جب ہم کلام سنتے ہیں تو خدا کے خادم کے ساتھ ساتھ مل کر سیڑھیاں چڑھیں تاکہ ہم کسی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکیں, تاکہ ہمیں اس کلام کا پورا پورا فائدہ ہو. تو میں نے ابھی ایک سوال ریز کیا تھا. What was that? Many people say that Holy Spirit is only power. لوگ کہتے ہیں کہ پاک روح کیا ہے؟ صرف ایک قوت کا نام ہے, ایک پاور کا نام ہے, ایک قدرت کا نام ہے. شاید یہ کسی حد تک صحیح ہے, ہم اس کو غلط نہیں کہتے, but I explain that it is more than that. یہ پاور سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے. یہ ایک شخصیت ہے, اور شخصیت کے اندر کہا جاتا ہے 3 باتوں کا ہونا کیا ہے؟ لازمی ہے. تو پھر شخصیت کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے. کتنی باتیں ایک شخصیت میں ہونی چاہیے؟ 3 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1 جذبات, یعنی ایموشنز. نمبر 1 ایموشن, جذبات. اور نمبر 2 عقل, وزڈم, نالج. نمبر 3 ول, مرضی. سمجھ گئے؟ یاد ہو گیا میں نے کیا بتایا؟ کس کو یاد ہو گیا کہ یہ اس شخصیت میں 3 باتیں ہیں؟ کون کون سی 3 باتیں؟ جلدی سے بولے. ہاں, نمبر 1 کیا بتایا میں نے؟ جذبات. نمبر 2 کیا میں نے بتایا؟ عقل. نمبر 3 میں نے کیا بتایا؟ مرضی. تو یہ 3 باتیں آپ کی ہارڈ ڈسک میں, برین میں بالکل یاد ہو جانی چاہیے کہ یہ شخصیت ہے. Now I have to prove with different reference of the Bible کہ اگر یہ شخصیت ہے تو کیسے پتا چلے گا یہ شخصیت ہے. آئیں جی, میں نے پہلا پوائنٹ کیا بتایا؟ جلدی سے بولیے. جذبات. اگر آپ ازایہ 63 ورس 10, یسایہ 63:10 میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے روح قدوس کو کیا کیا؟ غمگین کیا.
انہوں نے روح قدوس کو کیا کیا؟ غمگین کیا. سیکنڈ ریفرنس افیشینس چیپٹر 4 ورس 30، افسیوں 4 باب اور اس کی 30 ہے. واٹ از ریٹن اوور دیئر؟ لکھا ہے روح کو رنجیدہ نہ کرو، روح کو رنجیدہ نہ کرو. فرسٹ تسلونین چیپٹر 5 ورس 19 لکھا ہے کہ روح کو نہ بجاؤ، روح کو نہ بجاؤ. یہ جذبات کے حوالے سے میں نے 3 ریفرنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر آپ ایک شخصیت ہیں. اگر کوئی آپ کے لیے کوئی بات ایسی کرتا ہے یا گالی دیتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتا ہے تو آپ کے جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ مجروح ہو جاتے ہیں. آپ کی اولاد آپ کی بات کو نہیں سنتی تو آپ کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ رنجیدہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی مثالیں آپ دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ شخصیت ہیں، آپ کے اندر ایموشن ہیں. کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ غمگین ہوتے ہیں. وائی؟ اس لیے کہ آپ کے جذبات ہیں. جب ماحول اچھا ملتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، جب کوئی ایسے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو پھر اس میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ اداس ہو جاتے ہیں، ہماری روح بجھ جاتی ہے. وائی؟ بیکاز وی آر ون پرسن. اس لیے کہ میں اور آپ ایک شخصیت ہیں. تو دس از ناٹ اونلی پاور. نمبر 2 میں نے کیا بتایا؟ عقل، وزڈم، نالج. بے شمار حوالہ جات ہیں. میں صرف 1-2 حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اعمال 16 باب میں چلے جائیں اور اس کی 8 سے لے کے 11-12 یا تک پڑھ لیں، خصوصاً 10 ورس کو، تو یہاں پر جب پالوس رسول جا رہا ہے گلتیہ فروگیا سے گزر کر آسیا میں گیا اور آسیا میں خدا کے روح نے کلام سنانے سے منع کیا. تو منع کون کرتا ہے؟ جس میں عقل ہو. منع کیا اور کہا کہ اس جگہ نہیں. اور مقدونیہ میں رویا میں دیکھا کہ ایک شخص ان کو بلا رہا ہے اور مقدونیہ میں کہا کہ تو جا کر وہاں مناتی کر. تو کیونکہ یہ شخصیت اس میں عقل ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کہاں جانا چاہیے ہمیں اور کہاں نہیں جانا چاہیے. کیونکہ ہمارے اندر عقل ہے، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اور اپنے مرضی کے مطابق ہم جی سکتے ہیں. تو لہذا اور سیکنڈ ریفرنس آپ دیکھیں گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس 26، مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 26 ہے. لکھا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو تمہیں کیا کرے گا؟ سب باتیں سکھائے گا. بائبل پڑھے اور کھولیں، سب باتیں سکھائے گا. When the Holy Ghost will come, he will teach you. ہم نے ٹیوٹر رکھے ہوئے نا گھر میں، وہ ٹیچ کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے. میرا اور آپ کا ٹیوٹر کون ہے بھائی؟ روح القدس. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہالےلویا، ہالےلویا. آج کل ایسے ایسے ٹیوٹر جو ایک ٹیوشن کا میرا 5-5 ہزار روپیہ بھی مانگتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے ایک سبجیکٹ کے لیے 5000. لیکن یہ ٹیوٹر دیکھو فری ہے اور ہم پرواہی نہیں کرتے، ہم پرواہی نہیں کرتے. تو یہ ٹیوٹر فری ہمیں سکھاتا ہے، ہماری فری کلاسز لیتا ہے. we have to know, we have to not pay any money. اس ٹیوٹر کو کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ٹیوٹر ان ٹیوٹر سے جو ہمیں گھر آ کر پڑھاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد سے پیسہ لیتے ہیں، یہ ٹیوٹر فری آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. کیا کوئی ایسا ٹیوٹر ملے گا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے؟ وہ تو 1 گھنٹے کے لیے آئے گا اور 1 گھنٹے پڑھا کے چلا جائے گا، 5000 آپ سے لے لے گا.
اور اس ٹیوٹر کے لیے خدا کا شکر کرے. کیا لکھا ہے کہ دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہے گا. ہاللیلویا, زوردار تالیاں. پریز گاڈ, 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 پریز گاڈ. ہاللیلویا. یہ ٹیوٹر ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. نمبر 2 میں بتا رہا ہوں, بھولتے نہیں گئے. واٹ از سیکنڈ نمبر آئی ہیو ایکسپلین؟ وزڈم, عقل. تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ میں نے کیا بتایا, شخصیت میں کتنی باتیں ہونی چاہیے؟ 2 باتیں بتا دی. تیسری بات کیا ہے؟ مرضی, ول. آپ کی مرضی ہے جمعے کو آؤ یا نہ آؤ, ٹھیک ہے جی, آپ کی مرضی ہے. آپ, ہماری عبادت کا ٹائم کیا ہے؟ ایگزیکٹ 7 بجے. تو آپ کی مرضی ہے 7 بجے آؤ یا 8 بجے آؤ, ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی ہے. خدا نے آپ کو پورا ہفتہ ٹائم دیا ہے کہ آپ فرائیڈے کے لیے پہلے سے پلاننگ کریں کہ ہم نے جمعے کو عبادت میں جانا ہے. ود اینی فیل. میں نے 7 بجنے سے 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھ کے ان کرسیوں پہ کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے, تاکہ جو بہن بھائی آنے والے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں. ہم نے اسٹیشن جانا ہو, 3 بجے کی ٹرین ہے, تو کتنے بجے پہنچیں گے؟ زور سے بولیں. 2:30 بجے, کم از کم 2:30 بجے. اور اگر جہاز پہ جانا ہے, بائی پلین جانا ہے, بائی ایئر جانا ہے, آپ کی فلائٹ 3 بجے کی, تو آپ کتنے بجے وہاں پہنچیں گے؟ زور سے بولیے. 1 بجے وہاں پہنچیں گے. کیوں؟ ہیں؟ بڑے عقل مند ہیں, بڑے عقل مند ہیں. کیوں پڑھ صاحب؟ اس لیے کہ جیب کے ساتھ لنک ہے. ہم اپنے کاموں میں تو بڑے عقل مند ہیں, اور خدا کا وقت 7 بجے کا ہے. مجھے بولنے دے ذاتی سے, کتنی جو ہے, کیا لفظ میں بولوں؟ چلو نہیں بولتا, آپ خود اپنے لیے بول لیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 7 بجے کی عبادت ہے ہماری, اور ہم 8 بجے آنا شروع کرتے ہیں. چند اکا دکا لوگ 7:30 بجے تک آگے تھے. تو میں آج خدا کا خادم, اگر مجھے آپ خدا کا خادم سمجھتے ہیں, تو میں آپ کے سامنے اپیل کرتا ہوں کہ پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے. یعنی فرائیڈے سے لے کے جمعرات تک, اگلے فرائیڈے تک 5 بجے تک آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے جمعے کی عبادت میں جانا ہے, تو سارے پروگرام پورے کے پورے پہلے آپ کر لیں. میں خدا کے گھر میں ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں سارا دن ساری پلاننگ کام ختم کر لیتا ہوں کہ میں نے 7 بجے کسی جگہ پہ جانا ہے, اور 7 بجے سے پہلے اس جگہ پر موجود ہوتا ہوں. تو لہذا اسٹیشن پہ جانا تو پہلے جائیں گے, اور اگر ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو 2 گھنٹے پہلے جائیں گے, اور اگر عبادت میں جانا ہے تو پھر 1 گھنٹہ ہم نے لیٹ جانا ہے. اور 1 گھنٹہ ہم لیٹ آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر سم تھنگ. لوگ ہمیں دیکھے کہ ہم لیٹ آ رہے ہیں, بڑے لوگ ہیں وہ لیٹ ہی آتے ہیں. اور خداوند خدا چاہتا ہے کہ آج میں اور آج اس میری اپیل کو پلے باندھ لیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ آئے ہیں, کم از کم آپ 7 بجے سے پہلے 5 منٹ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوں. Is it possible? زور سے بولیے, is it possible? Is it possible? Yes, زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہاللیلویا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام مشکل ہو. ٹھیک ہے جی, کیا کہا میں نے؟ بولیے کیا کہا میں نے؟ بات نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ ہو سکتا کچھ کام مشکل ہوں لیکن ناممکن نہیں. ان لفظوں پر غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کام مشکل ہوں لیکن ناممکن نہیں ہیں.
آپ کو عبادت میں 7 بجے آنا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ اپنی پلاننگ کریں، آپ آ سکتے ہیں۔ یہی کام ہے نا کہ آپ عبادت میں 7 بجے کی بجائے 8 بجے آتے ہیں، کیونکہ آپ کے دوسرے تیسرے کام ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا تو اس وقت بھی تو آپ کی مصروفیات وہی ہوتی ہیں نا، تو سارے کام چھوڑ کے آپ 2 گھنٹے پہلے چلے جاتے ہیں نا، جاتے یا نہیں جاتے؟ وہی آپ کی لائف ہوتی ہے، وہی آپ کے جو ہے آپ کام ہوتے ہیں، وہی آپ کی اولاد ہوتی ہے، وہی آپ کے بچے ہوتے ہیں، وہی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہی کاروبار ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے آپ 1 گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کو ہم بچا کچا وقت دیتے ہیں۔ جو جس ٹائم پہ ہم خدا کو بلاتے ہیں وہ 7 بجے آ جاتا ہے۔ تو ہم اتنے ہی بڑے ہو گئے ہیں کہ خدا ہمارا انتظار کرے، ہم خدا کا انتظار نہ کریں۔ تو لہذا خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہماری مرضی ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ مرضی۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ مرضی نے تو بڑا لتاڑ دیا ہمیں، یہ تیسرے پوائنٹ نے تو ہمیں خوب کھینچا ہے، لیکن کیا کروں، سچا خدا کا خادم اور سچی باتیں کرتا ہوں، اور بھلے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اگر اچھی لگے تو بھی ہیلیلویا، اگر بری لگے تو بھی ہیلیلویا، کیونکہ خدا کا کلام ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے، دونوں طرف سے کاٹتا ہے، دونوں طرف سے ہی برکت ملتی ہے۔ تو خداوند خدا آج یہ چاہتا ہے کہ مرضی کے حوالے سے چلے۔ ایک حوالہ آپ نوٹ کر لیں، 1 کرنتھین، پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 11ویں آیت۔ کیا میں نے بولا؟ کرنتھیوں 12 باب اس کی 11ویں آیت۔ کیا لکھا ہے؟ نکالی آپ نے؟ آنی نکالا؟ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ جس کو جو چاہتا ہے اس کو وہی دیتا ہے، یعنی پاک روح کی مرضی ہے۔ ہم بعض اوقات یہ دعا کرتے ہو، ہاللویا خداوند خدا تو مجھے موجزات کی نعمت دے دے، آئے خدا میرے وسیلہ سے فوق الفطرت کام آئے، تو پاک روح کہتا مانگتے رہو بھئی، یہ تو میری مرضی نہیں ہے، میں تو یہ نعمت آپ کو دینا ہی نہیں چاہتا، میں نے تو کوئی اور نعمت آپ کے لیے دی ہے، دینا چاہتا ہوں۔ اور جو پاک روح کی ہم سنتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کی آواز نہیں سنتے کہ وہ ہمیں نعمت کیا دینا چاہتا ہے، ہم وہی رٹ لگائے رہتے ہیں، خداوند خدا تو مجھے موجزات کی نعمت دے۔ اس میں بڑا فائدہ ہے کہ لوگ آگے سٹیج پہ نظر آتے ہیں، بڑی بلے بلے ہوتی ہے، بڑی واہ واہ ہوتی ہے، تو مجھے خداوند یہی نعمت دے دے، مجھے موجزات اور شفا کی نعمت دے۔ ہو سکتا کہ باقی 8 نعمتیں ہیں، وہ خداوند خدا آپ کو نعمت دینا چاہتا ہے۔ جس کی جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے۔ پاک روح 9 نعمتوں میں سے جو وہ چاہتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے۔ میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوا اسی لنک کے ساتھ جو میرا ٹاپک ہے، سن 74 میں ڈولی کھاتا میں مجھے پاک روح ملا، اور مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اس وقت میں میڈیکل کی ٹریننگ کر رہا تھا، کچن میں کام کر رہا تھا۔ میرے بڑے چچا انور ریاض گل، جو آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو ٹھیک ہے، اور ان کی مسز باہر گئی تھی، اور میں کچن میں چھوٹا موٹا اپنی چچی کے آنے سے پہلے کام کر رہا تھا، اور میری پھپھو اور 2 چچا منور اور بڑے چچا دعا کر رہے تھے بڑے چچا کے لیے کو پاک روح ملے۔ تو میں پہلے اندر کے دروازے، اس کمرے میں جہاں وہ دعا کر رہے تھے، 2 اس کے گیٹ تھے، 2 دروازے تھے۔ پہلا دروازہ گیا وہ بھی بند تھا، دوسرا باہر سے میں گیا وہ بھی بند تھا۔ میں اپنے دل میں رنجیدہ ہوا، کیونکہ میرے اندر وہ روح تھی، میں پاک روح حاصل کرنا چاہتا تھا، میں رنجیدہ ہوا۔ اور جب میں واپس آیا تو میں دعا کر رہا تھا، خداوند خدا تو میرے لیے دروازہ کھول دے، جیسے تو نے پطرس کے لیے دروازہ کھولا تھا، اور اندر بڑے جوش کے ساتھ دعا کر رہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور جب یقین جانے، جب میں دوبارہ راؤنڈ لگا کے واپس آیا
تو وہ دروازہ کیا ہو گیا؟ ہاللیلویا، کھل گیا۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ وہ آپ ہی دروازہ ایسے ہی کھل گیا جیسے پترس کے لیے کھل گیا۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ چند ہی لمحوں میں فضا میں اڑ رہا تھا۔ I did not ask any gift, but I was speaking in tongues. مجھے یہ پتہ نہیں میں زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں۔ باہر مسلمان جو ہے کان لگا کے سن رہے تھے، میں اتنی پاور سے بول رہا ہوں جیسے بھی میں پاور سے کلام سناتا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کے دن میں 65 سال کا ہوں، اور آج بھی وہ پاور آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہ وہ قوت ہے جو مسح ہے، پاک روح ہے جو ہمارے اندر بولتا ہے۔ اور میری چچی ڈیوٹی کر کے PIDC سے آئی تو اس نے سوچا کہ شاید گھر میں لڑائی ہو گئی ہے اور سارے لوگ باہر شور شرابہ سن رہے ہیں۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ ماحول ہی بدلا ہوا ہے، عید پینتیکوست کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ، کیا ہو برکتی۔ اور جیسے خدا نے برکت دی، میں نے یہ معجزات کی نعمت نہیں مانگی تھی، میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوا سچ بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم میں نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ میں نے صرف اور صرف ایک نعمت مانگی تھی، کلام کی۔ کہ خداوند خدا تو مجھے کلام سنانے کی نعمت دے، مجھے کلام سنانے کی نعمت دے۔ آئے خداوند خدا تو نے یرمیہ کو کلام کھلا دیا، آئے خداوند خدا تو نے حزقیہ کو کلام کھلا دیا، تو نے یوحنا عرب کو کلام کھلا دیا، تو کیا وہ تیرے زیادہ بیٹے ہیں؟ اگر تو مجھے بھی کھلا دے گا کلام تو میں بھی کوئی تیرا اچھا ہی کام کروں گا۔ ہاللیلویا، خدا ان کا شکر ہو۔ اور وہ وقت اور آج کا دن ہے کہ خدا نے یہ کلام میرے اندر ڈال دیا ہے اور مجھے بائبل کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بجلی ہو یا نہ ہو، میرے اندر کی روشنی مجھے منور کر دیتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ، کیا ہو برے کی۔ تو لہذا اگر آپ برکت پاتے ہیں تو اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آیا کریں۔ اگلے فرائیڈے اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے کے آئیں، کیونکہ اگلے فرائیڈے لاہور سے ایک ورش پر آ رہا ہے، اس کا نام بڑا مشکل سا ہے۔ کیا نام اس کا؟ بیرین کر کے اس کا نام ہے، اس کا بیرین عنایت ہے۔ بہت اچھا گاتا ہے، بہت اچھا گائک ہے، بہت اچھا پرستار ہے۔ اور اس کو میں نے کہا کہ 7 بجے ہم تجھے سٹیج دے دیں گے، آپ آدھا پونا گھنٹہ پرستش کریں اور 8 بجے سے پہلے آپ سٹیج ہمیں واپس کر دیں، اور بڑی زبردست عبادت ہوگی۔ اور آپ خود آئیں اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی 7 بجے سے پہلے آپ آ جائیں، تاکہ وہ لاہور کا پاسٹر یہ سمجھے کہ کراچی شہر میں بھی بیداری ہے، یہ لوگ لیٹ آنے والے نہیں ہیں بلکہ وقت سے پہلے آنے والے ہیں۔ میں کوائر کے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ٹائم پر 7 بجے سے پہلے آپ آ جائیں۔ تو میں اب یہ بتا رہا تھا کہ یہ شخصیت، یہ صرف طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یہ کیا شخصیت ہے۔ شخصیت کے حوالے سے میں نے بہت اچھی باتیں کلام آپ لوگوں کو حوالوں کے ساتھ بتانے کی کوشش کی۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا یہ کہتا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوگا، when you will get the Holy Spirit, you will receive the power، آپ کو قدرت ملے گی۔ اور یہ قدرت کی بات یہاں ہو رہی ہے، یہ قدرت کی بات جو ہے لڑنے والی نہیں ہے، مکے مارنے والی نہیں ہے، گلا کھینچنے والی یہ والی قوت نہیں ہے۔ آج کے لوگ تو پہلوان جو ہے اپنے بازوؤں کو چڑھاتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابے تو کون ہے؟ میرے اندر تو دیکھیں، میرا زور بازو کو دیکھیں، میری قوت کو دیکھیں۔ یہ لوگ یہ قوت سمجھتے ہیں، یہ قوت نہیں، بلکہ یہ قوت کیا ہے؟ روحانی قوت ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ یہ زندگی میں یہ قوت آتی ہے، اس کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، اس کا جیون بدل جاتا ہے، اس کا پہناوا بدل جاتا ہے،
اس کی بات چیت بدل جاتی ہے. ہاللویا. پہلے شاید وہ کلبوں میں جاتے ہیں, شراب خانوں میں جاتے ہیں, پھر وہ یسوع کے پاس آتے ہیں. ہاللویا. پھر وہ یسوع کے پاس آتے ہیں, ان کے دوست بلاتے ہیں, بھئی آجا. کل ہم نے اسی وقت جو محفل گرم کی تھی شراب کی, آج ابھی تک آپ آئے نہیں. تو آگے سے آواز آتی ہے, بھائی جاوید بولتا ہے, میں تو کل کا مر گیا ہوں, میں تو کل کا مر گیا ہوں. اوکے, تو پھر بول کون دیا ہے؟ اگر جاوید مر گیا ہے تو بولن کون دیا ہے؟ کیونکہ عقل کی باتیں, جو نفسانی آدمی روح کی باتیں نہیں سمجھتا. تو جاوید بولتا ہے کہ میں نے کل شام کو جو ہے پاسٹر جمیل کی عبادت میں توبہ کر لی تھی, میں مر گیا. اب میں نے شراب کو منہ نہیں لگانا, شراب میرے لیے زہر ہے. اور پان, گٹکا, بیڑی, جتنے پتہ نہیں کتنے آپ لوگوں کے منہ میں ابھی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا. تو لہذا ان ساری باتوں